अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। ख़बरें ऐसी हैं कि दिल करता है कि आप तक पहुँचाई जाएं, आपका समाज तो पूरा सी जाए। आपने व्हाट्सएप पे तो देखी होंगी मगर डिटेल्स नहीं पता होंगी। मगर जब मैं ये प्रोग्राम करने के लिए अभी उठा तो ARY पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि ARY के न्यूज़ डायरेक्टर अमाद यूसुफ को उनके घर से रात गए 2-3 बजे 4 बजे उठा कर ले गए कि दीवारें कूद कर आए। मुझे इस रियासत पे यकीन करें अब हंसी आती है कि हालात क्या हैं, तकाज़े क्या हैं, ज़रूरत क्या है और ये कर क्या रही है। क्योंकि अमाद यूसुफ एक निहत्ता कलमकार है, उसे उठाना बहुत आसान है कि आज ARY गद्दार है जो कल साथी था, जिसके साथ बहुत सारे कारोबार हैं, मगर वो इमरान खान के साथ है। आज इमरान खान भी गद्दार है, उसके दोस्त भी गद्दार हैं, उसके साथी भी गद्दार हैं। वो इमरान खान जिसे ज़ोर ज़बरदस्ती से आवाम के सरों पर लाकर बिठाया गया था। यकीन नहीं आता कि कोई रियासत ऐसी भी हो सकती है। आज मुझे कहने दीजिए, मैं अपनी ये बात आगे बढ़ाऊं कि मुझे ख़दशा है, मैं बार बार ये जिक्र करता रहा हूँ कि शायद रियासत ने कहीं फ़ैसला कर लिया है कि 71 की तरह बस एक मखसूस हिस्से में पाकिस्तान रखना है और जाते जाते बाकी हिस्सों को तकलीफ़ पहुँचा कर जाना है। मैं ये कहने पे मजबूर इसलिए हुआ हूँ कि जो दूर से बैठकर नज़र आ रहा है और इस रियासत को नज़र नहीं आ रहा, ये मुमकिन नहीं है कि एक ऐसा फ़र्द जो 11,000 किलोमीटर दूर रहता हो, जिसके रिसोर्स भी ना होने के बराबर हों, वो अंदाज़े लगा सकता हो और वो बातें दुरुस्त भी निकलती हों। वो रियासत जिसकी तरबियत इस रियासत को मुनज़्ज़म करने के लिए की गई हो, जिसके पास तजर्बा हो और वो तमाम एबिलिटी भी मौजूद हो जो रियासतें चलाने के लिए होती हैं, उसके बावजूद वो रियासत चलाने में नाकाम रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद नहीं चलाना चाहती। इसके सबूत दूंगा मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले। आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिनमें से आपने बहुत सुने ये वीडियो यकीनन देखी हो। क्या नाम है आपका? मेजर कौन सा? एहसन। हाँ, एहसन मेजर एहसन मेजर हसन। कौन सी बटालियन को? 37 से किधर रहते हो मैं अभी? अभी हाँ, इधर कांजू में काजू में। और कहाँ क्यों गाँव? जेलम जेलम। कौन सी गाँव? आगे पिंडान पिंडा खान। बाप का नाम क्या है? फजल फजल। बाप क्या कर रहे हैं? आप वाले साहब फौत हो गए। बहुत हो गए। आपका क्या नाम है? रऊफ रऊफ। कहाँ क्यों? साहिवाल। और कौन सी गाँव क्यों? मैं 41-12 का। हाँ 41 गाँव का, चिचावतनी शहर का, हाँ। और कौन सी बटालियन को? 37 चक्के का। 37 से। कौन सी कंपनी को? मैं हेडक्वार्टर कंपनी, क्वार्टर। ये मेजर ये भी हेडक्वार्टर कंपनी। तो नेट क्वार्टर। नहीं गए अगर जबरदस्त सड़क पे करना زه ما زبردست نه یم زه زبردست نه یم تا سنم دستا زبردست نه ښکارېږم سنم دستا سید نامه مليږي د کم ځای؟ زره پیر بابا د پیر بابا کم کلی د بنیر پیر بابا او په وده باندې صحیح DSP د کم ځای د پیر بابا او نه اوس کم ځای کې اوس وظیفه دلته د مټي DSP یم مټي سرکل DSP تا سره بل چا خبره کړې نه وه؟ ما سره چا خبر نه دی کړی. देखिए आपने ये वीडियो, मुझे नहीं पता कि YouTube कि इसमें इंजर्ड भी दिखाया है कि चलाने भी देगा कि नहीं देगा। बहरहाल मैंने लगा दी है कि इसमें फ़ौजी भी हैं, इसमें पुलिस वाले भी हैं, इसमें मेजर भी हैं और एक DSP भी है। जब ये वीडियो मुझे मेरे एक इंतहाई नर्म गुफ्तार, नर्म मिजाज, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट दोस्त, उनका नाम भी बता देता हूँ, नदीम मलिक नाम है, डेलिस में रहते हैं, जेलम से ताल्लुक़ है, बहुत हम्बल आदमी है, बहुत एलिगेंट आदमी है। उन्होंने इंतहाई तकलीफ़ और दर्द से भेजी, बहुत हसासियत के साथ कि आफाक भाई ये क्या हो रहा है। ये वीडियो देखने के बाद कोई भी पाकिस्तानी, मैं लाख दूर से ही, मैं लाख
اس کی نظریاتی مخالفت کرتا ہوں. آیا وہیں سے ہوں, وہیں پیدا ہوا ہوں, وہیں ماں باپ کی قبریں ہیں, وہیں بہن بھائی رہتے ہیں, تکلیف تو ہوتی ہے. میں نے کچھ فون کیے جن میں سے 2 فون جو بہت ڈیٹیل سے میری سوات میں بات ہوئی, کاش میں ان کی شخصیت کو سامنے لا سکتا تو آپ کو زیادہ احساس ہوتا کہ کتنے بڑے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ ان پر شبہ بھی نہ ہو سکے کہ یہ لوگ مجھ سے باتیں کر سکتے ہیں. بہت اہم لوگ اپنے علاقے کے. میں پہلی گفتگو شیئر کرتا ہوں. میں نے فون کیا کہ میں فلانے ریفرنس سے آپ کو کال کر رہا ہوں, میں فلانے کا دوست ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی پوچھئے کیا پوچھنا ہے. میں نے کہا اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب آئے ہو دوست ہو جب دھوپ ہمیں چاٹ گئی. میرے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا, انہوں نے بتایا کہ کھیل مکمل ہو چکا ہے, معاملات دوبارہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے 2011-12-10 میں آپریشن سوات سے شروع ہوئے تھے. وہ علاقے میں لوٹ آئے ہیں. دیر, لوئر دیر, مالاکنڈ, مٹا, سوات. میں تو بہت سے علاقوں کو جانتا بھی نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں آلموسٹ نظام وہ چلا رہے ہیں. مداخلت پر انہوں نے کل کچھ فوجیوں کو, کچھ پولیس افسران کو اٹھایا تھا, 1-2 کو گولی بھی ماری, زخمی بھی کیا. پھر بہت ہی ترے منتوں کے بعد ان فوجیوں کو چھوڑا, ان پولیس افسروں کو چھوڑا, اور یہ کہہ کے چھوڑا کہ دوبارہ مداخلت مت کرنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ریاست کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ریاست نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے پہلے پولیس کو ایک ننگی گالی دی, کتنی گندی گالی کہ یو کین ناٹ بلیو اٹ. وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے مگر ان کا لہجہ ایک 90 سال کے بوڑھے جیسا کمزور تھا. اس میں غصہ, نفرت, مایوسی, کسمہ پرسی سب کچھ موجود تھا. پھر میں نے کہا کہ علاقے کے لوگوں کی مرضی کے بغیر وہ کیسے یہاں دوبارہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ انہوں کا علاقے کے لوگ وہ دونوں سے ڈرتے ہیں. وہ ریاست سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ ان ظالموں سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ دونوں, ریاست اور یہ طالبان, دونوں بہن بھائی ہیں. میں نے کہا اب لوگ کتنی بڑی اکثریت میں ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا ہم یہ تو نہیں بتا سکتے مگر ہمیں پتہ ہے کہ جب آپریشن سوات ہوا, ملا فضل اللہ کو یہاں سے بھگوایا گیا اور علاقہ صاف کرنے کی کوشش کی گئی, جو کیا بھی گیا, تو ایک وعدہ کیا تھا کہ یہاں نظام عدل آئے گا, شریعہ عدالتیں قائم ہوں گی. اس پر 1% بھی کام نہیں ہوا. اور جو ریاست کا رویہ ہے 75 سال سے وہ دوبارہ ریپیٹ کیا گیا. پھر انہوں نے بہت بوجھل لہجے میں کہا کہ آفاق صاحب یہ سوات, یہ دیر اور یہ گلگت, یہ سارا یہ تو ریاستیں تھیں. ہم تو 1969 میں پاکستان میں شامل ہوئے. ہمارے ہاں صحت, تعلیم سب کچھ ریاست کی ذمہ داری تھی. اور انہوں نے وہاں کے اس لہجے میں کہا کہ یہاں سے ہر سال 100 لوگوں کو سبق پڑھنے کے لیے لندن, انگلستان بھی بھیجا جاتا تھا. مجھے ان کی سادگی پہ پیار بھی بہت آیا کہ سبق پڑھنے کے لیے انگلستان بھی بھیجا جاتا تھا. پتہ نہیں ہمارے بزرگوں نے کیا قصور کیا تھا, کیا ہمارے نام پر جرائم تھے کہ ہم اس ملک میں شامل ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا بدنصیبی دیکھیں کہ یہ جن علاقوں پر, جن صوبوں پر مشتمل ریاست قائم ہوئی,
یہاں مسلم لیگ کا تو وجود ہی نہیں تھا. ایک سندھ نے اس کے حق میں قرارداد پاس کی تھی. میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں آج یہاں تو خدائی خدمت گار تھے, باچا خان تھا. پنجاب میں یونینسٹ تھے, بیچارے بنگالیوں کی تحریک تھی پاکستان کی, اور وہ ہم سے بہت پہلے الگ ہو گئے. ہمارے سر پر یہ عذاب کیوں لادا گیا ہے کہ ہم گزشتہ 20 سال سے تو صرف دہشت گردی کا شکار ہیں. ہمارے کاروبار ختم ہو گئے, دوبارہ تھوڑے سے ابھی ڈیولپ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ پھر لوٹ آئے. تو میں نے کہا ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا ہوگا یہ کہ اب اس خطے میں بہت بڑی جنگ ہوگی, لوگ مسلح جتھوں کی شکل میں یہاں نکلیں گے اور نظریاتی لڑائی کے نام پر ایک دوسرے کا لہو بہائیں گے. تو میں نے کہا یہ اتنی بڑی فوج, کہنے لگے یہ فوج تو پہلے بھی کچھ نہیں کر سکی تھی, یہ اب بھی کچھ نہیں کر سکے گی. میں یقین کریں خاموش رہنے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. اس کے لہجے میں شکایت, خوف, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. پھر میں نے ایک دوسرے فرد کو فون کیا اسی علاقے میں جن کا کبھی صحافت سے بھی تعلق رہا تھا, اب بہت بوڑھے ہو گئے, چھوڑ دیا انہوں نے, اور بیمار بھی بہت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج کل, پہلے بھی ہوا تھا اب پھر ہو رہا ہے, کہ اس خطے میں جو میڈیا ہے لوکل, اس میں اگر دہشت گرد کو آپ دہشت گرد لکھ دیں تو وہ آ کے مارتے ہیں, اور انہیں شہید لکھ دیں تو ریاست مارتی ہے. دونوں کا ہم پہ بس چلتا ہے, عام آدمی پہ بس چلتا ہے. اب یہاں کچھ نہیں بچا. انہوں نے بتایا کہ جس خطے میں, جس علاقے میں میں رہ رہا ہوں, یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کا علاقہ ہے, اور اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسے سب پتہ ہے, وہ خود ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اسے صرف حکومت کرنی ہے, وہ ان کی سارے احکامات مانتا ہے. پھر انہوں نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک بار انتخابات ہوئے 70 میں شفاف, تو ملک 2 ٹکڑے ہوا, اور اس بار اگر شفاف انتخابات ہوئے تو ملک 4 ٹکڑے ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ انتخابات اب ہوں یا نہ ہوں, اس خطے کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہاں اب کوئی امید نہیں ہے, یہاں کوئی کسی کے پاس ہوپ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہو رہی ہے, لوگ پشاور جا رہے ہیں, اور پشاور سے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں, اور لاہور کی طرف جا رہے ہیں. جو پڑھی لکھی فیملیاں ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, جن کے بچیاں نقاب نہیں لگاتی, سب سے زیادہ مشکل میں وہ ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک بات اور بتائی کہ کل افغانستان میں کابل میں ظالمان کے ساتھ حقانی نیٹ ورک کے مذاکرات ہیں اسی مسئلے کے اوپر, اور وہ یہ طے کر کے طالبان جا رہے ہیں کہ وہ افغانی طالبان سے کہیں گے کہ بس مذاکرات ناکام ہو چکے, یہ ہماری بات نہیں مانتے, اب ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنا مسئلہ اپنی بندوق کے ذریعے حل کریں, جو کہ وہ آدھے ملک میں, آدھے صوبے میں تو آلریڈی آ چکے ہیں. وہ چاہتے کیا ہیں؟ ریاست نے ان کی بہت سی شرائط پاکستان نے تسلیم کر لی, مگر فاٹا کا مرجر نہیں چاہتے, فاٹا کا مرجر ختم نہیں کرنا چاہتے. وہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں چاہتے ہیں کہ انہیں اسلحہ رکھنے دیا جائے, وہ علاقے کا انتظام وہ خود سنبھالیں, وہاں شریعت نافذ کی جائے جو ان کی مرضی کی شریعت ہے, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا تعلیمی نظام لانا چاہتے ہیں. اور ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. ریاست نے ان سے مذاکرات کر کے ہی ان کو یہ مینڈیٹ دے دیا تھا کہ ریاست پاکستان ہار چکی ہے اور وہ اپنی من ماری کریں. یہ ہے اصل حالات. اور آپ کی ریاست کیا کر رہی ہے؟ شہباز گل کو پکڑنا ہے. ملک کا وزیر داخلہ کیا کر رہا ہے کہ تم دیں گے.
جو پیچھے والے جانے والے کرتے تھے وہ یہ کر رہے ہیں. اور وہ عمران کیا کہتا ہے کہ یہ سیاست نہیں جہاد ہے. کہ جن لوگوں سے میں نے بات کی انہوں نے کہا 3.5 سال اس علاقے میں کوئی حکومت نہیں تھی, وہ آتے رہے مسلسل اور علاقے میں خوف و ہراس پھیلاتے رہے, اپنی منمانیاں کرتے رہے. کے پی کے کی حکومت کو کوئی لینا دینا ہی نہیں رہا, کیونکہ شاید یہ خان کی پالیسی تھی. آپ لوگ فیصلہ کریں کہ خان چاہتا کیا تھا. اس کے جانے کے بعد اتنی تیزی سے سب کچھ کیوں پھیلا ہے؟ وہاں کے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو ٹرانسفر ہے اس میں بھی کوئی بہت بڑی گہری چال ہے. وہ چال کیا ہے؟ ایک اور جرنلسٹ نے وہاں کے مجھے بتایا کہ ان پر الزام تھا کہ یہ طالبان سے جڑے ہوئے تھے. واللہ اعلم بالصواب. خیر, جنرل فیض حمید جیسے تو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. 8 مہینے کے بعد وہ چلے جائیں گے, ان کی ریٹائرمنٹ اپریل میں ہو جائے گی. پتہ نہیں ان 8 ماہ میں اور کیا کیا ہوگا. فی الحال تو ریاست مصروف ہے ARY کے ساتھ کہ عماد یوسف, اس کی گرفتاری بہت ضروری ہے. سوات کے لوگ, مالاکنڈ کے, مٹا, مجھے تو علاقے کو بھی نہیں پتا کہ ان کا کیا آپس میں کتنا قریب ہے دور ہے, مگر اتنا پتہ ہے کہ مجھے بات کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ افاق بھائی ہمارا تو بارڈر بھی نہیں ملتا ہے, مگر وہ یہاں تک آرام سے پہنچ گئے. کسی نے راستے میں نہیں پوچھا ان سے کہ تم کون ہو, کہاں جا رہے ہو, اور یہ بندوقیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں. مگر عماد یوسف کے گھر کی دیواریں کودنے کے لیے رات کے 2 بجے وہ عماد یوسف جو قلم کار ہے, جو ایک سوچنے والا ہے, جو نظریاتی طور پہ الگ ہے مجھ سے, مگر جمہوریت تو یہ ہے نا کہ میں اس کا لہجہ, اس کی بات برداشت کروں. ایک لائسنس ہے ٹیلی ویژن کے پاس, آپ اسے عدالت لے جا سکتے تھے, آپ وہاں پوچھ گچھ کر سکتے تھے, مگر آپ نے اسے بند کر دیا بغیر کسی قانونی کارروائی کے. آپ کا وہ ساتھی بھی رہا ہے, آپ 3.5 سال بلکہ اس سے بھی پہلے کام لیتے رہے ہیں. اگر آج وہ کہیں آپ سے مخالفت کر رہا ہے تو اس کی وجہ بھی تلاش کیجئے اور اس کی بہادری کی داد بھی دیجئے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. عماد یوسف تو ایک ملازم ہے, وہ تو مجبور ہے. دوسرے چینلز پر باقی اینکر کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مالکوں کا جو نظریہ ہے, جو سوچ ہے, اسی کو پیش کر رہے ہیں نا. تو عماد یوسف بھی وہی کر رہا ہے. مالک کی مرضی سے ہٹ کر وہاں جرنلزم ہو سکتی ہے؟ ایک عام صحافی تو ریاست کی مرضی کا بھی خیال کرنا ہے, مالک کی مرضی کا بھی خیال کرنا ہے, اور سیاستدان کی مرضی کا بھی خیال کرنا ہے, پھر علاقے میں موجود ڈاکو کی مرضی کا بھی خیال کرنا ہے, دہشت گرد کی مرضی کا بھی خیال کرنا ہے. ایسے میں بس آپ سوچئے کہ کہیں ریاست موجود ہے کیا؟ اگر یہ موجود ہے تو کیا ریاست کہلانے کے قابل ہے؟ اور کیا ریاستیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا اور قائد اعظم نے اس ریاست کا خواب ہمیں دکھایا تھا؟ اور اگر اس ملک کو خدا نہ خواستہ جو نظر آ رہا ہے اب دور سے, جب کچھ ہوگا تو آپ اور ہم منہ دکھانے کے قابل رہیں گے دنیا میں کہیں؟ اللہ حافظ.